अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। तभी आपने देखा अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कबूरी हुकूमत तश्कील दे दी है। उस पर नज़र रखेंगे कि आगे ये हुकूमत किस तरफ जाती है। दूसरी तरफ हमारी हुकूमत में भी बहुत सी तब्दीलियाँ आजकल हो रही हैं। आज आपने देखा होगा नए चीफ सेक्रेटरी, नए IG पंजाब को तैनात पंजाब में कर दिया गया है। 5वें जब से हुकूमत आई है ये चीफ सेक्रेटरी हैं। 7वें IG हैं, माफ़ी चाहता हूँ गिनने पर अंदर सर लंबी लिस्ट है। 7वें IG हैं, 5वें चीफ सेक्रेटरी। एक तो उनको ज़रा इनहेरिट किया था उन्होंने, जिसको चेंज किया, तो इनकी अपॉइंटमेंट्स उसमें से एक कम कर लें, यानी चौथी अपॉइंटमेंट चीफ सेक्रेटरी की है। छठी इन्होंने एक IG तैनात किया है। आज फवाद चौधरी साहब ने जोकर कहा पीपल्स पार्टी को कि जोकर के हाथ में क़यादत चली गई है। उस पर भी बात करते हैं कि जोकर क्यों कहा फवाद चौधरी साहब ने उनको। जब उनसे एक और सवाल पूछा गया जावेद लतीफ़ साहब के बयान के बारे में जो उन्होंने दिया था, उनको भी उन्होंने जोकर कह दिया कि ये भी जोकर है। सो फवाद साहब आजकल जिसके खिलाफ बयान दें, मेरा ख्याल है उनका फेवरेट लफ्ज़ आजकल जोकर बन गया है कि ये सारे जोकर्स हैं। तीसरी तरफ एक सर्वे भी आया है, उस सर्वे की भी बात करेंगे। गैलप का सर्वे है। तहरीक इंसाफ इस सर्वे को देखकर काफ़ी खुश होगी। जो पहले एक टिल्ट था कि बिल्कुल ही का नाकाम हुकूमत है इस तहरीक इंसाफ की, 3 साल की हुकूमत पे 48% ने गुड परफॉर्मेंस का, 45% वेरी क्लोज सेकंड जिन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर 47% अच्छी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, 46% कहते हैं कि परफॉर्मेंस बुरी है। पंजाब और सिंध 50% दोनों की तारीफ हुई। KP लम्हा फिक्रिया होगा तहरीक इंसाफ के लिए कि 33% का ख्याल है कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। पॉजिटिव पंजाब की 43%, सिंध की 41% कहा गया कि परफॉर्मेंस बेहतर है। जब कंपैरिजन किया गया कि इमरान खान हुकूमत नवाज शरीफ की हुकूमत के साथ, तो 37% ने कहा कि बेहतर है। 37% ही कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत से बुरी परफॉर्मेंस है इमरान खान साहब की इस हुकूमत की। इकॉनमी 35% इसको अच्छा करार देते हैं, 26% इसको बुरा, 18% बहुत बुरा और 10% बहुत अच्छा, यानी 45% के ख्याल में बहुत अच्छी है, 44% के ख्याल में बुरी या बहुत बुरी मईशत की परफॉर्मेंस है। कोविड की परफॉर्मेंस की सबने बहुत तारीफ की, 51% इसको अच्छा और 18% बहुत अच्छा, नहीं तकरीबन 70% का ख्याल है कि कोविड को बहुत अच्छा डील किया है इस तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। गरीब की मदद किस हद तक की इस हुकूमत ने, 56% ओवरऑल, 13% बहुत अच्छा, 41% अच्छा, 54% और 38% बुरा या बहुत बुरा उन्होंने कहा इस हुकूमत की कारकर्दगी को। डिपार्टमेंट्स में भी इसी तरह का है रुझान के 58% उसको अच्छा और 24% बुरा कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रा ये तब्दीलियाँ दोबारा आई हैं, दोबारा चीफ सेक्रेटरी को और IG पंजाब को, यह पछाड़ कब तक क्यों करती है ये हुकूमत? क्या इनको अच्छे लोग नहीं मिलते? बहुत से लोगों का ख्याल है कि आप जितनी मर्जी ब्यूरोक्रेसी चेंज कर लें, अगर आप मैन ऑन द टॉप विच इज़ द चीफ मिनिस्टर, क्या वो प्रॉब्लम है, क्या ब्यूरोक्रेसी का प्रॉब्लम है? हमारे साथ मुस्तफा नवाज खोखर साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। फ़ारूक हबीब साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन के, आपका भी शुक्रिया। मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद। मैं हुकूमत से शुरू करता हूँ। चौथी अपॉइंटमेंट है अब आपकी चीफ सेक्रेटरी की, नॉट मैंशनिंग जो आपको इनहेरिट किया था चीफ सेक्रेटरी आपने। छठा IG। सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा भी बहुत से लोग, बहुत सी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, बहुत से लोग आप बदलते रहते हैं गाय बगाए। आपको बंदे अच्छे नहीं मिलते, क्या चक्कर है? नहीं, बंदे अच्छे मिलने वाली क्या बात है? अगर अच्छा बंदा हो तो कौन है? आपको इतने अच्छे बुजदार साहब मिले, आपने 3.5 साल से ऊपर उनको रखा हुआ क्योंकि वो बंदा अच्छा है, तो ऐसा कौन सा अच्छा आदमी है जिसको बंदे कोई हटा देते हैं? दो चीजें हैं ना बुनियादी तौर के ऊपर। एक तो जाहिर बात है जब भी कोई चेंज होती है, तब्दीली होती है, तो उसको उस्मान बुजदार के साथ जो है वो जोड़ दिया जाता है, लिंक कर दिया जाता है। देखें, वो तो जाहिर बात है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस हैं, वहाँ की जो असम्बली है उन्होंने उनको मुंतखब किया है, चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया है। जहाँ तक रहेगी बात ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के हवाले से, वो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो हैं वो इख्तियार है, चीफ मिनिस्टर जो है वो रेकमेंड करते हैं और उसको जो है वो वफाकी हुकूमत उसके ऊपर डेलीब्रेट करके काबीना की अप्रूवल से आज उन्होंने कामरान अली जो है उनको चीफ सेक्रेटरी लगाया है, सरदार साहब को जो है वो IG लगाया है। और मैं समझता हूँ कि ओवरऑल पिछले वाले ठीक नहीं, पिछले वालों ने अपना जितना काम करना था कर लिया। अब उसकी बेशुमार रीजंस हो सकती हैं, बेशुमार इंतज़ामी डिसीजंस हो सकते हैं
اب اس کے اوپر یہ تو بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے کہ اس نے یہ کام کیا اس نے نہیں کیا. میں تو اوور آل پرفارمنس کے اوپر بات کر سکتا ہوں. پرفارمنس ہی پوچھ رہا ہوں میں نے, کون سا آپ سے اچھی بات ہے, اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں نا پنجاب حکومت کی. آج پنجاب حکومت تمام صوبوں سے بہتر ہے. مثال کے طور کے اوپر کنسٹرکشن سیکٹر کو لے لیں, مثلا وہاں پر جو ہے وہ 400 کے قریب سندھ کے اندر منصوبے کنسٹرکشن کے لیے پاس ہونے کے لیے بھیجے گئے ہیں, جس میں سے صرف 90 منصوبوں کی اجازت دے چکے ہیں اور 310 کی اجازت نہیں ہوئی. پنجاب کے اندر 690 سے زائد منصوبوں کی اجازت ہو چکی ہے کنسٹرکشن پروجیکٹس کے حوالے سے, ریزیڈینشیل کمرشل. کارکردگی تو چیف سیکرٹری اس طریقے سے جو ہے وہ متعدد نئی یونیورسٹیاں بن رہی ہیں, مدر کیئر کے ہاسپٹلس بن رہے ہیں, دل کے ہاسپٹلس بن رہے ہیں. اس کا کریڈٹ جو ہے پنجاب حکومت کو جاتا ہے. اور اس میں پھر اگر آپ سن تو لیں نا, اچھا کریڈٹ جو ہے وہ ہمیشہ پولیٹیکل گورنمنٹ لیتی ہے, بیوروکریسی بیوروکریسی تو ورکنگ ہے. میں آپ سے چینج کرنے کا پوچھ رہا ہوں, آپ مجھے بیوروکریسی ورکنگ ہے. فاروق صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کی when somebody looks at changes تو آپ چینجز صاحب ہم اپنا میری بات تو سن سر, ہم اپنا آرگومنٹ آپ کا کوسچن کو ری فریم کر لیتے ہیں نا. نہیں مجھے فریم کر لینا. میں کہہ رہا ہوں کہ چوتھا چیف سیکرٹری, چھٹا آئی جی, یا تو لوگ کارکردگی نہیں دکھاتے تو ان کو بدلا جاتا ہے. بنیادی وجہ تو کسی کو ہٹانے کی, آپ فاروق حبیب اتنا اچھا انفارمیشن منسٹر ہے, اس کو بدلیں گے, یہ تو نہیں کہا بندہ تو بہت اچھا, کام بھی بہت اچھا تھا, لیکن بدلنے لگے, اس وجہ سے تو نہیں بدلے جاتے. پہلے تو ایسا کرتے ہیں نا, پہلے رائٹ ٹو چینج جو ہے وہ تو ہے وہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں. اچھا اس پہ کوئی قانونی قدغن بھی نہیں ہے, کوئی آئینی قدغن بھی نہیں ہے, کوئی ایسی خلاف ورزی بھی نہیں ہو گئی جس سے کوئی انسانی جس سے کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی. پہلے تو یہ طے کر لینا. اب آ جاتے ہیں آگے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے چیف منسٹر کو کہ وہ اپنے ساتھ جو ان کی ٹاپ پوزیشنز پہ لوگ ہیں ان کو کس کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 10 لوگوں میں سے کسی کو ساتھ لے کر نہیں چلنا. دیکھیں چلایا ہی ہے نا, بہت ٹائم چلے, اب 1.25 سال یہ چیف سیکرٹری صاحب چلے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے بیچ میں آئی جیز نے بھی ٹائم نکالا ہے. اب اس کے علاوہ اگر وہ سمجھتے ہیں کوئی اور بہتر آفیسرز موجود ہیں جو ان کے ساتھ وہاں پر کام کر سکتے ہیں تو یہ ڈیسیژن ان کے ساتھ رہنے دیں. نہیں ڈیسیژن تو ان کا ہے. یہ اس کو تو میں نے اس بات کو کویسچن نہیں کیا کہ کیا آئینی اور قانونی اختیار کر ہی نہیں رہے. میں تو اس اختیار کو تو یہ آپ کا اختیار ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہتر آدمی ایک طرف سے پکڑ لیں, دوسری طرف اس کے ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا کہ بدلا ہے تو پھر بدل کیوں دیا, کیوں بدلا ہے. یہ سوال تو پوچھنا سب پوچھیں گے آپ سے. یہ تو دیکھیں اگر آپ نے اسد عمر صاحب کو فائنانس منسٹر لگایا, لوگوں نے ان کو ہٹایا, تو لوگ سوال پوچھیں گے کہ سر کیا یہ کام نہیں, کام تو بہت اچھا کر رہے تھے, ہٹایا کیوں. دیکھیں میرا بنیادی میوزیکل چیئرز حکومت تو نہیں ہے نا, کوئی بھی میوزیکل چیئرز کی بنیاد پہ تو نہیں چلتی. بس میرا جو بنیادی طور کے اوپر اس کے اوپر ایک اپنا اوپینین بھی ہے, ایک اختلاف بھی ہے. وہ کیا ہے, آپ چیف منسٹر چینج ہوتے ہیں, منسٹرز چینج ہوتے ہیں, آپ ضرور پوچھیں, ہم آپ کو جواب دیں گے, ہم آپ کو بتائیں گے بھی. لیکن جہاں تک انتظامی بیوروکریسی کی چینجز کے معاملات ہیں وہ آپ ہم سے نہ پوچھیں. اسی کی وجہ یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ ان کو KPIs بھی دیے ہیں. ہر منسٹری نے ایک پرفارمنس ایگریمنٹ بھی سائن کیا ہوا ہے. جو ان KPIs کو پورا کرے گا وہ رہے گا, جو نہیں پورا کرے گا تمام لوگوں نے KPI پورے نہیں کیے. ہو سکتا نہ کیے ہوں. یہ جو بزدار صاحب کو بھی کچھ KPI دیے تھے, ویسے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں آپ نے قائم علی شاہ صاحب کو دیے تھے, مراد علی شاہ صاحب کو دیے تھے, بتا دیں. مراد علی شاہ اینی کیس از اے بیٹر سی ایم دین بزدار صاحب. دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں اچھی بات ہے, وہ آپ کی نظر میں اچھے ہوں گے, وہ آپ کا پرپس سرو کر رہے ہوں گے. میں ایک کریکشن کر دوں ویسے جانے سے پہلے کہ میں نے جب کہا کہ KP لمحہ فکریہ, ایکچولی میں اس کو غلط کوٹ کر گیا. پور پرفارمنس کی جب ریٹنگ تھی تو KP کی بہتر پرفارمنس 33% تھنک اٹس پور. اس کا مطلب 66% KP کی یعنی خیبر پختونخوا کی پرفارمنس سے مطمئن ہے. سندھ اور پنجاب میں دونوں میں 50% بہتر, 50% نے کہا کہ پور پرفارمنس ہے. اب آپ کی ہاؤ ڈو یو لک ایٹ چینجز, جب یہ بیوروکریٹک چینجز ہوتی ہیں, جب میں یہ تو اب ایک چیز میں نے کہی نا, خالی ہم نے دو سندھ میں بھی دیکھ لیں کتنے ایجوکیشن سیکرٹری 8واں کام کر رہا ہے اس وقت, ہیلتھ سیکرٹری 5ویں کام کر رہے ہیں ڈاکٹر احمد جاوید قاضی صاحب, سیکرٹری خوراک 6ٹھے کام کر رہے ہیں اس وقت. پرابلم یہ ہے کہ کیا ان کو بیوروکریسی میں ٹھیک لوگ نہیں مل رہے جن کو لگے کہ یہ ہمارے ایجنڈے کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. کیا پرابلم نظر آ رہی ہے آپ؟ پرابلم بنیادی طور پر کاشف جو مجھے نظر آ رہی ہے, اور میں یہ بالاتر ہو کے جو ہم پولیٹیکلی ایک دوسرے کے ساتھ الجھ کے گفتگو کرتے ہیں اس سے ذرا بالاتر ہو کے کہ ریفارم ایجنڈا جب ہو تو اس ریفارم ایجنڈا کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلانا شخص تھا, اس کو ہم نے اپوائنٹ کیا, یہ ہمارا ریفارم ایجنڈا تھا, اور اس ریفارم ایجنڈا کے اوپر یہ شخص پورا کر نہیں سکا, پورا نہیں اتر سکا, تو ہم اب نیا آدمی لے کر آ رہے ہیں. مجھے ریفارم ایجنڈا دکھائیں. ناصر درانی صاحب کو انہوں نے سب سے پہلے یہ لے کر آئے پنجاب میں, جیسے ہی ان کی حکومت بنی
اور ناصر درانی صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی کہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے پولیس ریفارمز کی ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں, پنجاب میں ہم پولیس ریفارمز کے لیے انہیں لے کر آئے. انہوں نے 1.5 ماہ بعد استعفیٰ دے دیا. چھٹے آئی جی یہ اب انہوں نے بدل دیے. اب پرفارمنس انٹرسٹنگ ایک انٹریکشن میں آپ کو چیف منسٹر صاحب سے بتاؤں. چیف منسٹر صاحب سے میں نے پہلا سوال تو اس ٹائم کچرا بہت تھا لاہور میں, اس کے بعد دوسرا پوچھا تھا کہ درانی صاحب کیوں چلے. انہوں نے کہا جی میں نے ان سے کہا پنجاب پورا نہیں, میں آپ کو اتنا سا ایریا دیتا ہوں, اس کو ذرا ٹھیک کر کے بتائیں, پھر ہم دیکھیں گے آگے کیا کرنا ہے. پنجاب میں آپ پولیس ٹھیک کرنے جا رہے ہیں یا آپ نے صفائی کرنی ہے کہ آپ کسی کو کہیں ہارٹی کلچر ہے, جی آپ اس کو ذرا سجا کے اسپینر پھینک دیا. اچھا, اب پولیس کا محکمہ ایسا ہے کہ جس کا عام آدمی کے ساتھ بالکل ڈائریکٹ ایک تعلق جڑا ہوا ہے. اب کسی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی ہو, پہلا اس کا پاس جو فورم ہے وہ پولیس کے پاس اپنی ایف آئی آر کی درخواست لے کر جاتا ہے. اب وہاں پر اس وقت جو حالت ہے, یعنی کہ اب سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا, آبادی سب سے زیادہ ہے یہاں پر, پولیس کا کوئی تھانہ کلچر تبدیل ہوا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ وہی ہے جو ہمارے ٹائم میں تھا. یعنی کہ یہ تو ریفارم ایجنڈا کی تو یہ بات کر رہے ہیں انفارچونیٹلی, ٹھیک ہے, اور جہاں پر ہماری کوتاہیاں ہیں, ہمیں ان کوتاہیوں کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے. کرنا صرف ان کا کام نہیں, لیکن حکومت جب آپ حکومت میں آئیں گے تو آپ کا بھی کام, ہمارا بھی کام ہے. یہ نہ کہیں کہ ان کی حکومت ہے 13 آف کورس. اچھا, لیکن اب یہ بتائیے کہ کیا پنجاب میں تھانہ کلچر تبدیل ہوا ہے؟ اچھا, پھر اس کے بعد مجھے بتائیں کہ پی پی سی جو پاکستان پینل کوڈ ہے, ریفارمز کی باتیں تو بہت زیادہ کی گئی, الیکشنوں سے پہلے تمام سیاسی جماعتیں کرتی ہیں, لیکن انہوں نے ذرا زیادہ پرزور ہو کے, کیونکہ یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, ہم کریں گے, آپ بتا دیں گے کوئی ریفارمز ہوئی. تو اگر ریفارمز نہیں ہو رہی, ابھی کو خط تو لکھا ہے لاء منسٹر نے پرائم منسٹر کو کس چیز کے اوپر, مختلف قوانینی قانون کی تبدیلیوں کے لیے, تو خطوط اور خط و کتابت پہ اگر بات چل رہی ہے 3 سال تو ہو گئے, کچھ عرصے بعد تو الیکشن ایئر میں ویسے چلے جائیں گے. میں بتا دوں تو گزارش یہ ہے, لیکن آپ کو بہت اسی طرح سول سروس ریفارمز, آپ جو مرضی ہے کر لیں, آپ اس بیوروکریسی کو ریفارم کیے بغیر ڈیلیور نہیں کر سکتے. نہیں چلے گا یہ, آپ بیوروکریسی کی ریفارمز دکھا دیں. یعنی کہ ریفارم ایجنڈا کہاں ہے؟ یہی تو گورنمنٹ کا سب سے بڑا کرٹیسزم یہ ہے کہ اکانومی ٹھیک کرنے نہیں آئے تھے, کچھ اور ٹھیک کرنے. یہ بنیاد نہیں تھی تحریک انصاف کی. تحریک انصاف کی بنیاد تھی عدالتوں میں انصاف ہوگا, پولیس ٹھیک ہوگی, پٹوار خانہ ٹھیک ہوگا, سول سروس ٹھیک کرنی, یعنی جو بنیادی ریفارمز ہیں, اسٹرکچرل ریفارمز, اس ملک کی خرابیاں جو ہیں اس کو ٹھیک کریں گے. یہ تھی بنیاد تحریک انصاف کی اس وقت گورنمنٹ میں آنے کی. لیکن ڈاکٹر صاحب, ہاؤ ڈو یو سی, اب مجھے یقین ہے کہ وہ فاروق صاحب تھوڑا سا اس بات پہ بہت تنقید بعد میں جا کے کریں گے کہ جناب ہمارا پروگیٹو ہے, ہم جب دل کرے آئی جی لائیں لگائیں, لیکن ایک اسٹیبلٹی آف ایک گورننس ہوتی ہے, ایک گورننس کے اندر کوئی فارمولا, کوئی طریقہ کار نظر آتا ہے کہ یار یہ طریقہ ہے جس کے تحت اس حکومت کو چلنا ہے. کیا وجہ ہے کہ اتنے لوگ بھی ہر ڈپارٹمنٹ, نے آپ کو ایجوکیشن بتا دیا, ہیلتھ بتا دیا, فوڈ ڈپارٹمنٹ بتا دیا, ہر جگہ 6-6 7-7 لوگوں کے باوجود پھر تبدیلیاں ہو رہی ہیں, کیوں ہو رہی ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, اس کو آپ 2 زاویوں سے دیکھیے. ایک تو ہمارا زاویہ ہے, اور ہمارا زاویہ تو یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت باقی تمام جو صوبے ہیں اس سے اس کی پرفارمنس زیادہ بری ہے, اور وفاق کے اندر بھی ہمارے خیال میں بہت زیادہ بری پرفارمنس پچھلے 3 سال میں آئی ہے. اور اس کا اشاریہ یہی ہوتا ہے یا اس کا ٹیسٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ غریب آدمی سے پوچھیں کہ اس کی زندگی پہلے سے زیادہ بہتر ہوئی ہے یا نہیں. تو اگر آپ پنجاب میں جا کے غریب آدمی سے پوچھیں کہ اس کی زندگی بہتر ہوئی ہے یا نہیں, تو آپ کو تمام جواب مل جائیں گے. لیکن یہ تو چلے وہ مقدمہ ہے جو اپوزیشن دائر کرے گی, یا یہ وہ مقدمہ ہے جو عوام دائر کریں گے اگر آپ جا کے کیمرہ اٹھا کے ان غریب لوگوں سے پوچھیں. لیکن ایک اور مقدمہ ہے جو حکومت اپنے اوپر دائر کر رہی ہے. آپ دیکھیں, جب آپ 6 کے قریب سیکرٹریز کو تبدیل کرتے ہیں کسی بھی محکمے کے اندر, ایجوکیشن میں 7 ہو گئے, صحت میں 6 ہو گئے, آئی جی 7 ہو گئے, چیف میں سیکرٹریز 6 ہو گئے, وغیرہ وغیرہ, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 3 سال کے اندر جو ایوریج ٹینیور ایک سیکرٹری کا ہے وہ 6 مہینے کے قریب ہے. آپ سوچئے کہ ایک سیکرٹری کو یا آپ وفاقی حکومت سے لاتے ہیں یا کسی اور ادارے سے لاتے ہیں, وہ آ کے اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہے, ایک نیا محکمہ ہے, اس کو سمجھتا ہے, 2-3 مہینے کے بعد پھر ایک پلان بناتا ہے, اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے لگتا ہے تو وہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس سے ایک طرح سے یہ ورڈکٹ ہے حکومت جو اپنے اوپر دیتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا پریروگیٹو ہے, وہ بے شک روز بدل دیں, 360-65 دن ہے, اس میں سے 300 بے شک سیکرٹری بدل دیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ 1-2 محکمہ پنجاب کے ایسے تھے جس میں 3 دن میں 4 سیکرٹری بھی بدلے گئے ہیں, یا 2 دن میں 3 سیکرٹری بدلے گئے ہیں. اپوائنٹمنٹ ہوئی کینسل ہوئی, اپوائنٹمنٹ ہوئی کینسل ہوئی, ایک اور اپوائنٹمنٹ ہوئی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ورڈکٹ ہے جو حکومت اپنی پرفارمنس پہ دے رہی ہے. اس وجہ سے اس کو آپ ایک لٹمس ٹیسٹ سمجھیں. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے, بعض دفعہ اخبارات کے اندر بھی آیا ہے, آرٹیکلز کے اندر بھی آیا ہے کہ پنجاب کے اندر کرپشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے.
اور ایک طریقہ کار جو کرپشن کا سامنے آیا ہے وہ ہے لوگوں اپوائنٹمنٹس جو ہوتی ہیں ان کے اوپر کچھ لوگ جو ہیں وہ لیکن یہ پیسے کماتے ہیں. جو چیف سیکرٹری ہیں ان کی ریپوٹیشن تو اچھی ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ میں کامران علی افضل صاحب اگر ان کی اپوائنٹمنٹ جو آج ہوئی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اچھے افسر ہیں، تو اس وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بڑے اچھے افسر جو ہیں ان کو. اور جواد صاحب کی بھی ریپوٹیشن اس معاملے تو جواد صاحب کی ریپوٹیشن بھی اچھی تھی جو آؤٹ گوئنگ چیف سیکرٹری. جی بالکل، لیکن میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھے افسر لگائے ہیں، اور اگر یہ بڑے، اور ان کا تو مجھے معلوم ہے کہ بڑے اچھے افسر ہیں، اور اگر پچھلے بھی اچھے افسر ہیں اور یہ بھی اچھے افسر ہیں، کیونکہ جواد صاحب سے بھی میری 1-2 دفعہ ملاقات ہوئی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خرابی افسران میں نہیں تو پھر خرابی کس جگہ پہ ہے. اور میں اس کو اب لے کر جاؤں گا، اس بات سے جوڑوں گا جو سر وسیم اکرم پلس پہ مت آئیے گا ڈاکٹر صاحب، معافی چاہتا ہوں. کھوکر نہیں، دیکھیے کھوکر صاحب کی بات پہ غور کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو بدل رہے ہیں، آبویسلی کوئی وجہ ہوگی. تو یہ وہی وجہ ہے جس پہ یہ وفاقی حکومت میں یہ کہتے تھے، پہلے یہ کہتے تھے کہ ٹاپ اگر ٹھیک ہو تو نیچے سب ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اگر نیچے سب خراب ہو تو کپتان اکیلا کیا کرے. اب یہ نہیں ان کو سمجھ آ رہی کہ کپتان ٹھیک لگائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یا نیچے سب کچھ ٹھیک کریں گے تو اکیلا کپتان کیا کرے گا. پنجاب بھی بالکل مرکز کی طرح. بٹ یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اپوائنٹمنٹ چیف منسٹر نے خود کی ہے. اس سے پہلی اپوائنٹمنٹس جو تھی اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب اسلام آباد بیٹھ کے پنجاب چلائیں گے، ان کی مرضی کے افسران لگیں. اس دفعہ یہ چیف منسٹر کا فیصلہ تھا کہ میں نے اپنی ٹیم چینج کرنی، بیکاز آئی ہیو ٹو گو آنسر دی پیپل. جی یہ ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو تو نہیں اچھے برے کی تمیز، مگر چیف منسٹر صاحب کو تھی. اب فائنلی چیف منسٹر صاحب نے اچھے افسران لگائے کیونکہ پرائم منسٹر صاحب تو برے افسران لگا رہے تھے، اور اب پنجاب ٹھیک. وہ آپ نے جو غریب کی بات کی نا ملک صاحب، ویسے گیلپ سروے مانتے ہیں، میں بریک کے بعد آیا تو اس گیلپ سروے کے اوپر بھی 54% خوش ہیں کہ غریب کے لیے اچھا کام کیا، 38% یا تو کہتے ہیں اچھا نہیں کیا یا بہت خراب ہے یا خراب ہے، 41% اچھا ہے، 13% بہت اچھا. سو وین یو سے کہ پور یہ کیس اپوزیشن لڑنا، میں جاؤں گا آپ کے پاس کہ کیا ویئر ڈو یو اسٹینڈ ود دس. اگین کوسچن کمز ڈاؤن ٹو دس کہ یہ ساری یہ ہائیسٹ لیول دیکھیں موٹی بات تبدیلیاں ہیں، آئی جی اینڈ چیف سیکرٹری ہائیسٹ لیول تبدیلی. کے پی میں کتنے چینج؟ دیکھیں موٹی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں ہر صوبے کی ظاہری بات ہے چیف ایگزیکٹو الگ ہے، اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انہیں اپنی ٹیم لانی ہے یہ ان کا رائٹ ہے. موٹی بات کر لیتے ہیں، 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. یہ مجھے بتائیں کہ اے ڈی جی خواجہ کی کوئی ریپوٹیشن خراب ہے؟ یا یہ جو ابھی آئی جی کلیم امام صاحب جو ہیں آئی جی موٹر ویز ہیں، کیا ان کی ریپوٹیشن خراب ہے؟ سندھ میں تو سب سے زیادہ پولیس کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہوا ہے نا، جو ماورا آئین وہاں پر مقدمات درج ہوتے ہیں، ماورا آئین وہاں پر جو لاقانونیت ہے، کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے. ایک یہ بھی جواب بتا دیں کہ ان کے ساتھ ان کا کیا پرابلم تھا، ان کے ساتھ ان کا کیا مسئلہ تھا. اب صرف جو ہے وہ پنجاب حکومت یا وفاقی حکومت جواب دہ نہیں ہے، 13 سال سے ان کی حکومت بھی ہے. جہاں تک رہ گئی بات، ہم نے 62 سی ای اوز لگائے ہیں تھرو کمپیٹیٹیو پروسیس لگائے، اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. ان کے بعد شارٹ لسٹ ہو کے کیبنٹ اپروو کرتی تھی. پہلی بار یہ حکومت ہے جو کمپلسری ریٹائرمنٹ کے اوپر لے کر آ رہی ہے چیزوں کو. اگر ایک آفیسر ہے 15 سال 20 سال اگر اس نے کچھ پرفارم نہیں کیا اور وہ کہتا ہے اسی بیس پہ کہ میں افسر بھرتی ہو گیا ہوں سی ایس ایس کر کے، تو میں نے آج جو ہے وہ 60 سال کی عمر تک ریٹائر ہونا ہے، اس کو آپ ریٹائر کر سکتے ہیں. ہم نے ریٹائرمنٹ کر کے دی ہے. اسی طریقے سے ہم نے 19 گریڈ سے آنورڈ ہم نے 4 اسپیشلائز سٹریمز بنا دی ہیں، بیوروکریسی کے لیے بنائی ہیں. پہلی بار ان کو کے پی آئیز دی ہیں، ان کے پی آئیز کے ساتھ جوڑا ہے ان کے ٹینیور کو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ریفارمز ہم لے کر بھی آئے ہیں. تعریفیں یہ کیا کرتے تھے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کی تعریفیں کرتے تھے ان کو بدل کے باہر پھینک دیتے ہیں. کچھ دن پہلے وہ بندہ اچھا ہوتا، کچھ دن بعد خراب ہو جاتا. تو سنیے نا، یہ جو ہم نے چینجز کیے، عثمان نے اور میں نے بیٹھے 3 ہفتے کی ایکسرسائز کے بعد یہ چینجز کیے. بہترین آئی جی لے کے آئے ہیں جو ساری پولیس ڈپارٹمنٹ میں سب سے زیادہ عزت ہے اس کی، پنجاب کی گورننس ٹھیک کرنے کے لیے. دستگیر میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. میں نے دیکھا کہ آپ نے بڑے بڑے یہ جو ڈاکو تھے اور یہ جو قاتل تھے ان کو پکڑنا شروع کیا. پنجاب میں ہم ایک آئی جی لے کے آئے ہیں، اس کا سب سے بڑا میں نے مشن کیا ہے کہ جو بھی علاقے کے بڑے بڑے ڈاکو گنڈے ہیں ان کو پکڑیں، چھوٹوں کے اوپر ہاتھ نہ ڈالیں، بڑوں کے اوپر ہاتھ ڈالیں. میرے خیال میں جو اب کمبینیشن آیا آپ دیکھیں گے آئی جی کا بھی اور چیف سیکرٹری کا بھی، اب یہ چلے گا کیونکہ یہ آہستہ آہستہ ہم پہنچ گئے صحیح کمبینیشن پہ. تو ایسا صحیح کمبینیشن پہ پہنچ گئے تھے. اب یہ اسی کمبینیشن کی بات کر رہے ہیں. تو یہ قبضہ گروپس کے خلاف کوئی آپریشن کرنا، ان کو ہاتھ ڈالنا، کیا کبھی کسی حکومت نہیں؟ لیکن یہ کیا ہوا تھا کہ اتنا اچھا کمبینیشن خراب کیسے ہوا؟ دیکھیں ہم نے الٹیمیٹلی آبجیکٹیو کیا ہے، آپ آبجیکٹیو اچیو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے.
بڑے بڑے قبضہ مجھے مافیاز بتایا اب جگہ یہی تو پوچھ رہے ہیں آبجیکٹو کیا ہے. تو بڑے بڑے قبضہ مافیاز پہ ہاتھ پڑا, اور جس نے قبضہ مافیا کو ہاتھ ڈالا اس کو آپ نے نکال کے باہر کیوں کر دیا؟ ایسی بات نہ کہیں کہ قبضہ مافیا پہ ہاتھ ڈالا, باہر نکال کے رکھ دیا. ہم نے ان کے اوپر قبضہ مافیا کو بھی نکیل ڈالی ہے. ہم نے وہ جرائم پیشہ لوگ ان کو لوگوں کو گھر کا کو بیچتے ہیں. سن لیں ہم نے جرائم پیشہ لوگوں کو بھی ہاتھ ڈالا ہے. پیچھے ویژن کس کا ہے؟ اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر گھر کا کو پیچھے ویژن کس کا ہے؟ گائیڈ لائن کس کی ہے؟ پرائم منسٹر کی ہے, چیف منسٹر کی ہے. آپ ان کو کریڈٹ دینے کو تیار نہیں, آپ کہتے ہیں نہیں افسر رہے. نہیں یہ بات نہیں ہے. دیکھیں بیوروکریسی ہمیشہ ڈیفرنٹ پوسٹوں پہ کام کرتی ہے. اس کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ کسی کو رہنا چاہیے. نوبڈی از سیئنگ کہ ان کو رہنا چاہیے. صرف آپ کی فلسفی بیہائنڈ چینجز کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو کہتے تھے کہ کمال کمبینیشن بن گیا, میں نے ڈاکو انہوں نے کر دیے, انہوں نے قبضہ مافیا توڑ دیا اور سڈنلی آپ اٹھا کے لیتے ان کو گھر بھیج دیتے. مطلب اس کا کیوں بھیجا؟ جی پھر اگلا بھی آئے گا تو جہاں اچھا کام, اگر روٹیشن کی بنیاد پہ کام ہے تو اچھی بات ہے. بریک جہاں اچھا کام ہے اس کی تعریف بھی کرتے ہیں, جہاں اچھا کام ہے اس کی تعریف بھی کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فواد صاحب نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے بارے میں کیا کہا, ذرا سنیں. آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے آپ سنیں, آپ کے دوست بھی ہیں. آپ کو بتایا کہ آج کل وہ ذرا تھوڑے سے زیادہ اس ماحول میں کیا کہتے ہیں, سن لیجیے. پیپلز پارٹی جو ہے اس کی تھوڑی صرف یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ پی ٹی ایم کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا چلنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ تو ہم نے کبھی سنا نہیں ان کے منہ سے. اور یہ بدقسمتی ہے کہ بے نظیر بھٹو کی جو پارٹی ہے وہ اتنے زیادہ سیاسی جوکرز کے ہاتھ میں ہے انفارچونیٹلی. آپ سیاسی جوکر ہیں سارے؟ آپ نے درست کہا. فواد میرے اچھے دوست ہیں, بڑا پرانا ایک تعلق ہے, ہم گائے بگائے ملتے بھی ہیں. اور پچھلے کئی دنوں سے میں بطور دوست انہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ فواد بھائی کیا کر رہے ہیں؟ آپ میڈیا پہ جرنلسٹ کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں. آپ کی ایک اچھی گڈ ول تھی میڈیا میں اور آپ اس گڈ ول کو اپنی خراب کر رہے ہیں. So you think you were telling him that what goes up comes down also? ہاں دیکھیں نا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو آنی جانی چیزیں ہیں. فواد بھی ایک پرانا سیاسی خاندان ہے, انہوں نے بھی یہ چیزیں بہت دفعہ آتی جاتی دیکھی ہیں. تو اس میں جب ایک آپ کا اپنا جو مقدمہ ہے حکومت کا, آپ وہ ضرور پیش کریں. اور اس کو فواد کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ بڑا افیکٹولی اس کو پیش کرتا ہے. لیکن اس میں جب آپ پرسنلائز ہو کر لوگوں کے ساتھ وہ شروع کر دیں تو وہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. بہر طور انہوں نے کہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ غیر مناسب ہے. انہوں نے کہا ہے پولیٹیکل اٹیکس ہمارے پر جتنے مرضی کریں, ہم سیاسی جواب دیں گے, ذاتی جواب کبھی ہم اس طرف جائیں گے نہیں. اور آج کل ویسے ہی پھر یہ دیکھیے کہ انہوں نے وہ جو ایک اچھا چند عرصہ پہلے ایک وہ رپورٹ نکالی منسٹری آف انفارمیشن نے, جس کے اندر بہت سے لوگوں کو کی ٹویٹس اور ایک بڑا خاکہ پیش کیا گیا کہ یہ لوگ اینٹی اسٹیٹ ہیں. پاکستانی ہیں, اپنے سٹیزنز کے اوپر اس طرح شک نہیں کرنا چاہیے. اور اگر واقعی کوئی ایسا ہے تو آپ اس کے خلاف قانونی کارروائی کا حق تو رکھتے ہیں نا. لیکن اپنے سٹیزنز کو ایک پیش کر دینا کہ جی کہ یہ ایک پاکستان کے خلاف نبرد آزما ہے, اس کے اندر ایسے لوگ شامل کر دینا کہ جن لوگوں کا واسطہ بھی نہیں تھا اس سارے سلسلے سے, تو آئی تھنک کہ ہی نیڈس ٹو ٹیک اے بریک, لک انٹو ہمسیلف. کہ پھر ہم سیاسی بریک نہیں ہوتی بھائی, نہیں کبھی ایک لمحہ بیٹھ کے سوچیں کہ آخرکار ان کی اچھی گڈ ول تھی میڈیا میں اور ہے بھی, لیکن اس طرح انہیں نہیں کرنا چاہیے جس طرح وہ کر رہے ہیں. ملک صاحب آپ کا بھی ایک بندے کو انہوں نے جوکر کا خطاب دیا, ذرا وہ بھی سنیں. جوید لطیف صاحب نے آج پریس کانفرنس کی. آپ کے بھی دوست ہیں, اور ہم نے مل کے یہ بھی اسی طرح اکٹھے پروگرام بھی کرتے رہے تینوں بیٹھ کے, تو ذرا یہ بھی سن لیں. جاوید لطیف جو ہیں کائنہ کمیٹی کے چیئرمین, انہوں نے کہا کہ فواد چودھری نے ایک قومی سلامتی کے ادارے پر الزام لگا دیا کہ ان کے ذہن پہ یہ بل لایا جا رہا ہے, اور انہوں نے مطالبہ کیا اس ادارے سے کہ آپ کی اس ٹویٹ کا نوٹس لیا گیا. جاوید لطیف صاحب ایک سیاسی جوکر ہیں اور صرف اٹینشن سیکر ہیں. ان کا خیال ہے کہ کسی طریقے سے فوج انہیں لفٹ کرا لے. جو جی آپ وہ سارے آج کل سارے سیاسی جوکر ہیں جی, اپوزیشن والے. آپ کوئی بات دھیان سے کہیے گا. ملک صاحب اگلا بیان آئے گا, مصدق ملک صاحب بھی ایک سیاسی جوکر ہیں. ہاں نہیں کوئی بات نہیں. میرے خیال میں اگر نور مقدم جو ہیں وہ ہندوستانی ایجنڈا آگے بڑھا رہی تھی, جو کہ اس تقریر کے اندر انہوں نے کہا جس کا بھی ذکر کر رہے تھے کھوکھر صاحب, تو پھر کھوکھر صاحب یا میں یا کوئی بھی اور شخص اس کا جوکر ہونا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسی حکومت جہاں پہ
آپ اپنے سیاسی حریفوں کے اوپر تو بڑی دیر سے الزام لگا رہے ہیں کہ یہ غدار ہیں، یہ پاکستانی نہیں ہیں، یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں، یہ کافر ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ الزامات تو لگا ہی رہے ہیں، لیکن جب آپ مری ہوئی کسی خاتون کو بھی بولیں کہ یہ بھی ایک ایجنڈا ہے، اس کے اوپر 13 گھنٹے پروگرامنگ ہوئی ہے ہندوستان میں وغیرہ وغیرہ، اور باقاعدہ ایک رپورٹ ترتیب دیں، ایک اتنی موٹی رپورٹ لے کر آئیں جس کے اندر آپ ایک چیپٹر اس کے اوپر لکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ یا حکومت بہت غصے میں ہے یا بالکل بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور شاید دونوں چیزیں ہیں۔ یہ جو آپ نے پہلے بھی بات کی ہے کہ آپ ہر 3-4 مہینے کے بعد اتنی شاندار پرفارمنس کے بعد لوگوں کو کیوں ہٹاتے ہیں، یہ وہی بات ہے، وہ بھی جوکرز ہیں، وہ بھی جوکرز ہیں، یہ بھی جوکرز ہیں، سب جوکر ہیں، وہ بھی جوکرز اس کا مطلب ہے ہیں، اس کا مطلب ہے اس ملک میں سارے جوکر ہیں۔ کل میں کوئی بات کروں گا میں بھی جوکر بن جاؤں گا، آئی ہوپ ناٹ۔ نہیں آپ ہمارا تو میرا خیال ہے، ذاتی خیال ہے، لحاظ کریں گے کیونکہ ہمارے وہ دوست ہیں، شاید لحاظ کریں گے، کرتے بھی ہیں لحاظ، اور آپ کا بھی کریں گے، آپ کے بھی دوست ہیں، ہم سب کے دوست ہیں، لیکن یہ حکومت کا رویہ درست نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ دیکھیے جرنلسٹ کے ساتھ ان کا رویہ کیا رہا ہے پچھلے دنوں، جس کا ذکر کیا ناصر زیدی صاحب کے ساتھ جو کیا انہوں نے پی ایف یو جے کی میٹنگ میں، فواد صاحب کو پتا ہونا چاہیے کہ سینئر جرنلسٹ کون اسٹینڈنگ میٹنگ میں۔ اس کے علاوہ گزارش سن لیں، یہ قانون، ایک سیکنڈ اگر آپ اجازت دیں، یہ جو ابھی آپ ایک وہ قانون پہ الگ شو کر رہے ہیں، فریم ورک لانا چاہ رہے ہیں، قدغن لگانا چاہ رہے ہیں صحافت کے اوپر، یہ آپ بتائیے، آپ بغیر کسی کو مسودہ دیے روز آ کے کہہ رہے ہیں سر، ویسے یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے، اب میرے ساتھ منسٹر بیٹھے وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم، لیٹس آسک ہم مسودہ تو دیکھیں، دوسری بات سن لیں، مسودہ دیکھیں سن لیں نا، جو مسودہ کتنی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، سن تو لینا ہو رہی ہیں، اپوزیشن بیان دے رہی ہے، میرے فواد سنیں فواد صاحب نے کہا وہ جی کسی نے پڑھا ہی نہیں، ایسی تنقید کر، وہ دیں گے تو پڑھیں گے نا۔ سن تو لینا، سن لیں، ایشو یہ ہے کہ یہ سن لیں، ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھی بریفنگ دی ہے ہم نے، اس سے مسودے کی بات ہی کر رہا ہوں، سر مسودہ کچھ اور ہوتا ہے، سن تو لینا، جو ہمارا کانسیپٹ پیپر ہے اس کے اوپر ابھی ہم بریفنگ ان کو دے رہے ہیں، مسودہ تو ابھی کانسیپٹ پیپر آفٹر کنسلٹیشن بنے گا، ہم نے پی بی اے کے ساتھ، ہم نے اے پی این ایس کے ساتھ، سی پی این ای کے ساتھ، پی ایف یو جیز کے ساتھ، سب کے ساتھ اس کے اوپر کنسلٹیشن کی ہے، ان کے ساتھ اس کانسیپٹ پیپر کو بھی شیئر کیا ہے، 14 پوائنٹس فریم ورک کو بھی شیئر کیا ہے، بلکہ جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی ہے انہوں نے اس کے اوپر سب کمیٹی بھی بنائی ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو بلا رہے ہیں۔ آج قائمہ کمیٹی اس کے ممبر ہیں مصطفیٰ کھوکھر صاحب، یقیناً کسی اہم مصروفیت میں ہوں گے، یہ آج وہاں پر موجود نہیں تھے، سینٹ کی نہیں سن لیں، سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی میٹنگ میں آج ہم بریفنگ دے کر آئے ہیں، وہاں پر عرفان صدیقی صاحب بھی اور آپ کے آئی تھنک غالباً ایک اور ممبر ہے، شاید مائنارٹی سے ان کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے اور ان کو بھی ہم نے بریفنگ دی ہے اس کے اوپر، وہ بھی آئندہ اس کے اوپر اجلاس بلا رہے ہیں، ایک مسودہ فلوٹ کریں کہ یہ ہمارا مسودہ ہے، لوگ اس کے اوپر اپنی اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھ دیں گے، جو آپ کو بہتر لگے انکارپوریٹ کرنے کا، اس کا پتہ تو ہو کس چیز پہ بات کرنی ہے، پالیسی پیپر کے اوپر کس طرح گفتگو ہوتی ہے، یہی ہم بات ان سے کر رہے ہیں، جو فریم ورک ہے اسی کے ارد گرد قانون بنے گا نا، بنیادی فریم ورک کے اوپر تو ایگریمنٹ ہو جائے، کیا کرنا چاہتے ہیں، اس ملک میں ریگولیشن ہونی چاہیے، اس ملک کے اوپر جو ہے وہ فیک نیوز کے اوپر کام ہونا چاہیے، اس ملک میں جو صحافی ہیں، یہ اس سے آپ سے جب آپ فریم ورک کی بات کرتے ہیں نا، پرابلم کیا ہے، میں آپ کو ذرا مجھے ایکسپلین کرنا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی نا، میں تو کسی اسی پہ بات کر رہے ہیں، سر پرابلم یہ ہے کہ فریم ورک پہ تو سارے اگری کر جائیں گے، اگر آپ کہیں کہ اس ملک میں ریپ نہیں ہونا چاہیے، ہاں جی ٹھیک ہے، فائنل پرنٹ میں آپ دیکھیں تو فریم ورک میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم خود جج اپوائنٹ کریں گے، اور وہ اسی طرح ہی ہے، اور وہ جج جو ہے وہ 25 کروڑ روپے کے میڈیا کو جرمانے کریں گے، اور پھر وہاں پہ اپیل کوئی نہیں ہوگی، اپیل سیدھا سپریم کورٹ ہوگی، جہاں پہ آپ کے 3 سال بعد آپ نے پھر پڑھا نہیں نا، آپ نے بنایا ہی کچھ نہیں ہے تو پڑھے گا کوئی، نہیں، یہ اس دن کمیٹی سے سن لینا، نہیں وہ بریفنگ میں ساتھ لے گیا تھا، اور بریفنگ بعد میں میں نے پڑھی ہے، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، آپ ٹریبیونلز نہیں بنا رہے، اسی بریفنگ کو ٹریبیونلز نہیں بنا رہے، سن تو لینا، اسی بریفنگ کو نکال لیتے ہیں۔ موٹی بات کیا ہے، موٹی بات یہ ہے، انہوں نے کہا اصل رولا موٹی بات میں نہیں ہوتا، اصل رولا بریکی میں ہوتا ہے، آپ کو میرے سے زیادہ بہتر پتا ہے، کاروائی بریکی میں ڈلتی ہے، کاروائی موٹی بات میں تھوڑی ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذرا ایکسپلین تو کرنا نہیں دیں، معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جج حکومت لگائے گی، حکومت کوئی جج نہیں لگائے گی، کمیشن لگائے گا جس میں 4 ممبرز میڈیا کے ہوں گے، میڈیا ریپرزنٹیٹو باڈیز کے ہوں گے، اس کا فیصلہ ٹرائبونل، سن تو لینا، اس کا فیصلہ ٹرائبونل میں جائے گا، جو اچھا نہیں، ایک منٹ نارمل چلیں آ جائیں، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ایک منٹ پیمرا کے حکم ناموں کے اوپر 500 سٹے آرڈرز ہیں،
آج جو آپ کا میڈیا کا ورکر سن تو لینا، میڈیا کا ورکر ہے جس کو پین آف سٹروک سے نکال دیا جاتا ہے، غلط جرمانہ ہوگا، ایک منٹ سن لینا، آج جس کو تنخواہ نہیں مل رہی اس کے کیسز پرنٹ کے 10,500 کیسز پڑے ہیں، کو فیصلہ ہو گیا کسی حکومت میں، پریس کونسل کے اوپر کیسز پڑے ہیں، ان پہ فیصلے ہو گئے، بنا دینا یہ مسودہ ہم کنورج کر رہے ہیں نا، یہی تو قانون لانا چاہتے ہیں، کنورج کر کے ایک قانون لا رہے ہیں بجائے ڈیفرنٹ ایکٹس میں ترامیم کر کے ایک قانون لا رہے ہیں، اپیل ڈائریکٹ سپریم کورٹ ہی ہوگی، سن تو لینا، پہلے میڈیا کمپلین کمیشن میں جائے گا، سٹروک آف پین سے پھر ٹرائبونل میں جائے گا، آج آئی جی جو گیا وہ سٹروک آف پین سے گیا، ایک منٹ نہیں ویسے میں کا چیک کر لوں، سن لینا، ایشو یہ ہے کہ آج آپ پرنٹ میڈیا کے اچھے سے پہلے 4 آئی جی آپ الیکٹرانک میڈیا کے پین سے ہی گئے تھے، میرے خیال میں آپ کا جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ آپ ڈیفرنٹ قوانین کو کیوں مکس کرتے ہیں، پین سے گئے آپ ڈیفرنٹ قوانین کو کیوں مکس کرتے ہیں، آپ ایک قانون کے اوپر بات کریں نا، فردوس عاشق وان کو کس پین سے نکالا تھا، اختیار ہے، سٹروک آف پین سے، اختیار ہے، سٹروک آف پین، ایک منٹ، ایجوکیشن سیکٹری 7 جا چکے سٹروک آف پین سے، میرے خیال میں کاشف صاحب صحت کے 5 ویسے چیک کر رہے ہیں سر، آپ کا جو آپ کیا چاہتے ہیں صحافیوں کی جو جاب کانٹریکٹ انفورسمنٹ ہے یا ان کی جو تنخواہیں ہیں جو ایک ادارے میں 8 مہینے سال 2 سال سے جن کو تنخواہیں نہیں ملی ان کو ملنی چاہیے، ایک اچھی چیز دکھا کے 4 کیا مارے، میں یہ کہہ رہا ہوں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک آپ کا مسودہ ہوتا ہے قانون کا، آپ قانون کا مسودہ سامنے رکھتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں کہتے ہیں جی یہ 20 ٹھیک ہے، یہ 3 میں یہ تبدیلیاں چاہیے، that's how قانون سازی ایسے ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ جی ہم نے یہ دیکھے کتنا غلط ہے، ہاں جی غلط ہے، کتنا غلط ہے، ہاں جی غلط ہے، اس کا قانون اپنی مرضی کا لا کے اس میں ٹھوک دیں آپ، ذرا اس پہ بھی آ جاتے ہیں کہ تنخواہیں جو ہیں وہ چینل جو پچھلے 3 سالوں سے کیوں نہیں دے پا رہے، کیونکہ آتے ساتھ ہی آپ ریکارڈ پہ ہیں، آپ نے کہا کہ جی ان کا بزنس ماڈل غلط ہے، آپ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ایک پرائیویٹ انٹیٹی کو کہ آپ کا بزنس ماڈل کیا ہونا چاہیے، 10,000 لوگ بے روزگار ہو گئے، نہیں اس بنیاد پہ نہیں، اس کے اوپر میں ایک چیز وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، دیکھیں آپ یہ نکال کے دیکھ لیں، کوئی ڈیوز باقی نہیں ہے، 70 کروڑ روپیہ ہم نے پرنٹ کو ادا کیا ہے، آن لائن آپ کی جو ہے ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے، پہلی ایڈورٹیزمنٹ پالیسی ہم لے کر آئے ہیں جس میں ڈیجیٹل میڈیا کو بھی ہم نے انکارپوریٹ کیا ہے، آپ کے حق میں کہنے لگا، آپ اخبار بنائیں، سرکار پروگرام کو حق چان لگے، اس پہ کوئی نہیں، پی ایم ایل این کے 5 سالہ دور حکومت میں قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں سوال پوچھا گیا تھا، if I am not mistaken صرف 78 لاکھ کا اشتہار یار بھائی کے پاس تھا، کیونکہ ہم نے کبھی کمپلین نہیں کیا کہ ہمیں اشتہار نہیں ملتا، 5 سال آپ نے ہمیں دیکھا 2013 سے 2018 یار بھائی نیور کمپلین کہ ہمیں اشتہار، کوئی کیمپین آپ نے اس طرح کی نہیں چلائی کہ جس میں ہم نے کچھ نہیں کہا کہ ہمیں اشتہار چاہیے، باقی کیمپینیں زیادہ چل گئی، وہ اس میں یہ چینل کا رائٹ ہے نا، یا تو آپ کہیں کہ جی جو نواز شریف صاحب کو بچانے کی کیمپینیں چلا رہے تھے وہ بھی ایک کیمپین تھی نا، جو کہتے تھے کہ جناب سوال نہیں پوچھنا چاہیے وہ بھی کیمپین، یہ آج پسند ناپسند کی بیس کے اوپر نہیں ہو رہا نا، آج آپ دیکھیں کہ ڈان چلیں چلیں کوئی بھی اخبار ہے بس اپنی مرضی کو لکھتا ہے، پنجاب حکومت نے 28 کا سپلیمنٹ ان کو دیا ہے، وہاں پبلش ہوا ہے، تو یہ جب اپنے معاملات کو دیکھیں گے اپنے دور حکومت میں اس وقت پسند ناپسند ان چیزوں کو سرکار سے آزاد کریں کہ میں اپنے اشتہار کے لیے ڈیپینڈنٹ ہوں سرکار پر، فیئر ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے، وہ آپ کی ریٹنگز کے حساب سے سارے نمبرز موجود ہیں، چاہے میں حکومت کے حق میں ہوں یا مخالف ہوں، مجھے میرے نمبرز کے مطابق مجھے ایڈورٹائزمنٹ مل جائے، لیکن اب اس کی آڑ میں اگر چاہیں کہ اسٹرینگولیٹ کریں وہ ذاتی ہے۔ ملک صاحب کوئک یور 2 سینٹس آن دس کوئکلی سر 2 سینٹس یہ ہیں کہ یہ ساری اگر بات ٹھیک ہے تو یہ تمام میڈیا کی جو آرگنائزیشنز ہیں اس کو اپوز کیوں کر رہی ہیں؟ یعنی ہم یہاں پہ 3 لوگ بیٹھے ہیں، 4 لوگ بیٹھے ہیں، کسی نے نہیں پڑھا، کسی کو نہیں پتا کہ ہم کس چیز کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے ہیں، یعنی اس چیز پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہے، اس کے کچھ چیدہ ایلیمنٹس یہاں سے اٹھا لیے وہاں سے اٹھا لیے۔ یار اگر آپ میڈیا کی آزادی کو سلب نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ نے یہ جو 5,000 لوگ 6,000 لوگ میڈیا میں سے نکالے ہیں، آپ واقعی علم بردار ہیں ان کی نوکریوں کے، تو ان کو نکالا کیوں ہے؟ آپ پوچھیں نا کہ یہ لوگ کیوں نکلے، کیا وجہ ہے کہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، کیا وجہ ہے کہ لوگ قلم اٹھا کے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس قلم کو کیوں تم ہمارے ہاتھ سے چھیننا چاہتے ہو؟ تو ان چیزوں کو ایک اچھے معاشرے میں یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ ڈکٹیٹوریل ٹینڈنسیز ہیں، بہت زیادہ فیشزم کی ٹینڈنسیز ہیں۔ ملک صاحب دوسرا کوئکلی اگر ایک بات بتا دیں، پروسیس کیا ہے؟ پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، ہمارے سامنے مسودہ رکھیں، اپوزیشن پڑھے گی، گورنمنٹ پڑھے گی، میڈیا کی ساری باڈیز پڑھیں گی،
اس مسودے کے اوپر جو اعتراضات آئیں گے اس اعتراضات کی روشنی میں آپ جو چینجز کریں گے اس کے بعد یہ قانون بنا دیں, کوئی کسی کو اعتراض نہیں. اس سے ٹرانسپیرنٹ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نے قانون لانے سے پہلے ہم کنسلٹیشن کر رہے ہیں تمام باڈیز کے ساتھ, قائمہ کمیٹی کی قائمہ کمیٹی, ہمیں تو نہیں پتا کہ آپ ایکچولی دیکھیں میں غلط خبر, میرے سے اگر غلط خبر ہو گئی, اینکرز کے ساتھ بھی مشاورت کی ہے. رانگ نیوز جس کو ایک تو ہوتی ہے فیک نیوز, جس کو کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ کوئی بندہ کریٹ کرے نیوز ٹو ڈیفیم سم تھنگ, انسٹیٹیوشنز کو ٹیبل سٹوریز ہے. غلط خبر چلی دنیا میں ہوتی ہے. اگر آپ مجھے آ کے یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں کہیں غلط خبر نیو یارک ٹائمز میں یا نہیں, اس کا بعد میں معافی نامہ بھی چھپ جاتا ہے, اس کی کریکشن بھی ہو جاتی ہے. یہ پوری دنیا میں پروسیس ہے. اگر گڈ فیتھ میں ہو گئی ہے 200 خبریں دیتے ہیں, اس میں سے ہو سکتا ہے 5 7 10 سن لیں میری بات, سن 5 7 10 ریگولیشنز نہیں ہیں دنیا میں. کیا ماڈلز ہیں پڑھیں, آف کام کا کیا ہے, میکسیمم پہلے معافی مانگ لیں, سونا پہلے معافی مانگنے کی شرط دیتے ہیں آپ کو کہ بھائی جان آپ اس کو پرنٹ کریں, جس سے اگر ریٹریکٹ کریں اپنی خبر معافی مانگیں اس کے اوپر. وہ ڈیفیمیشنز کے اوپر بھی ہیں سر, ڈیفیمیشن اس کے بعد یا پہلی چیز کیا لکھتے ہیں جب بھی آپ درخواست سنیں آف کام میں, جب بھی آپ درخواست دیتے ہیں کہ جی پہلے معافی مانگیں آپ کی خبر غلط ہے, سن لیں. یہ نہیں ہوتا کہ سیدھا نہیں یہ نہیں ہو رہا کہ جرمانے عائد ہو رہے ہیں یا اس چیز جرمانہ بھی ہوتے ہیں, جرمانے بھی ہوتے ہیں ڈیٹرنس کے لیے. یہاں پر ہونا چاہیے, یہاں پر پیمرا میکسیمم 10 لاکھ روپے جرمانہ کر سکتا ہے. یار آپ اس کو بڑھائیں, لیکن 25 کروڑ آپ پتہ کتنے, چلے 25 کروڑ بھی کر دیں, اس کا پروسیس. یہ تو ڈیبیٹیبل ہے نا, ڈیبیٹیبل ہے. یہ تو میکسیمم ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ پروسیس ٹھیک تو پروسیس ہم نے پروسیس یہ ہے کہ یہاں پہ پرابلم کیا ہے, اوپائنوں نے لانا ہی میکسیمم ہے. سر یہاں پہ پرابلم کیا ہے, یہ تو آپ کو لگتا ہے نا میکسیمم لگانا ہے. آپ فیک نیوز نہ کریں, آپ رسپانسبل جرنلزم کر لیں, اور آپ اپنے ایڈیٹوریلز کو مضبوط کریں. میری بات سنیں, ہر کوئی. ایک اور چیز ملک صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آخری پوری دنیا میں سورسز کر کے خبر لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے, اور سورس کوئی ریویل نہیں کرتا. اور ایک خاتون صحافی امریکہ میں سزا ہوئی اس کو, اس نے اپنا سورس ریویل کرنے سے انکار کر دیا. نہیں کی تو سزا بھی ہو گئی اس کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ساری دنیا میں ہوتی ہے. یہاں پہ ہمارے ساتھ کریں گے, ہم بھی کریں گے. لیکن اگر آپ کل یہ کہ ہم سورس دے کر خبر دیں, آپ کے جناب خبر غلط ہے, سورس بتائیں اپنا, سورس نہیں دسنا. دیکھیں گڈ فیتھ میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہر چیز کے اندر. بریک کے بعد سورس کے پیچھے آپ خبر شروع ہوگی ہے کل سے. دیکھیں مصدقہ کیا ہوتی ہے, دیکھیں مصدقہ یہی ہوتی ہے نا کہ شہباز شریف نے عمران خان صاحب کی جتنی کہ مجھے 10 ارب روپے کی آفر کی, انہوں نے اپنی طرف سے تو مصدقہ گال کی ہونی ہے نا. اب اپنا سورس, مجھے انہوں نے نام بتایا تھا اس آدمی کا, وہ خبر کال نہیں پائے. میں آنیسٹ ٹو گاڈ ایک چیز کہہ کے جا رہا ہوں بریک پہ, سن لیں میری بات سن, واپس آ کے بات کر لیجیے. جب 10 ارب کی عمران خان صاحب کو آفر ہوئی, بائی چانس میرا انٹرویو تھا پرائم منسٹر صاحب, میں نے کہا جی نام بتائیں گے. انہوں نے اس بندے کو فون کیا, تیرا نام لے لوں, اس نے کہا جی مارا جاؤں. ہی نیو دا نیم, تو نام انہوں نے بتا دیا. ڈیفیمیشن کیس شہباز شریف نے فائل کیا ہے کورٹ میں, ان کا نام بتا دیا. آپ بتائیں نا آگے, لیکن فار دا لانگسٹ ٹائم ہولڈ کر کے رکھا نا نام. اب عمران خان صاحب نے بھی نام نہیں بتایا کہ جس نے ان کو آفر لے کر آیا, نام کورٹ میں ریویل کر دیا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. گیلپ کا سروے آج رہ گیا, کل کریں گے اس کے اوپر فنشنگ آرگومنٹس 30-40 سیکنڈز. واٹ ڈو یو تھنک کی طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں طریقہ تو یہی ہونا چاہیے کہ تمام میڈیا آرگنائزیشنز کو, تمام سٹیک ہولڈرز کو, پارلیمنٹ کو آپ اعتماد میں لیں. سب سے پہلے ان کے ساتھ مسودہ شیئر کریں کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے, آپ لے کے کیا آنا چاہ رہے ہیں, اس کے اوپر ہم سارے انپٹ دیں گے. اب ہو یہ رہا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ ساری کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں آزادی صحافت جو ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہاں پر اسلام آباد سب سے خطرناک شہر بن گیا صحافیوں کے لیے, اور اس ماحول میں اگر آپ قانون لے کر آتے ہیں کہ میڈیا کا گلا گھونٹنا. ملک صاحب کوئکلی سر 20 سیکنڈز اونلی. واٹ ڈو یو تھنک سندھ کے اندر ہے, وہاں بھی ہوگا آئی ایم شور. ملک صاحب کوئکلی اونلی 20 سیکنڈ سر. جی دیکھیں سر, اگر حکومت کبھی بھی اس طرح کے کوئی ریگولیشنز بنائے گی تو اس کا پرپز ہوگا کنٹرول. اگر عدالت اس طرح کے قوانین بنائے گی تو اس کا مقصد ہوگا انفورسمنٹ. تو یہ سٹینڈرڈ صحافیوں کو سیٹ کرنا چاہیے. پہلے صحافی اپنا ایک ڈاکیومنٹ فلوٹ کریں اور حکومت کو دیں. آپ کے جو مایہ ناز صحافی ہیں ان کا ایک پینل ہونا چاہیے, وہ سیٹ کریں سٹینڈرڈ کے صحافت, یا ہم سے مسودہ شیئر کر لیں باڈیز ان کے ساتھ. یہ سب سے آسان طریقہ ہے آپ کے لیے. دیکھیں ہر باڈی نے ریجیکٹ کیا ہے اس وقت اس چیز کو. ہم نے جو کانسیپٹ پیپر ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کیا ہے. اب جو ریجیکشن ہے وہ کس بنیاد کے اوپر ہے وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. اس کو ایکسپٹ چاہتے ہیں ریگولیشن ہوئی نا, صحافیوں کو تنخواہیں نہ دینی پڑیں, یہی ان باڈیز کی طرف سے. ایک چیز کے پیچھے چھپ رہے ہیں. نہیں جو باڈیز ہیں ان کی ریپرزنٹیشن اگر آپ دیکھ لیں
تو ان کی وہی ریپرزنٹیشن میں کیا چیزیں آرگنائزیشن ساری جو ہے نہیں وہ ساری آرگنائزیشن نے نہیں نہ کیا. کس نے آپ کہتے ہیں ساری انہوں نے نہیں کیا. ایک کو آپ نے کہا کہ ہم نے کر لیا, انہوں نے پریس کانفرنس کر دی. سر ہم تو کسی اور معاملے میں نہیں, میٹنگ کرنے گئے تھے, وہاں صاحب نے پریس یہ تو کانفرنس غلط بات ہے نا. وہ گفتگو سے مزید بحث کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.